अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूं आप लोगों की होस्ट नौशीन और मैं अपने चैनल पर अपने सभी सुनने वालों को वेलकम कहती हूं। शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। लिसनर्स, कैसे हैं आप सब और मेरे चैनल की खौफनाक कहानियों को कितना एंजॉय करते हैं? अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें। अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों के साथ मैंने काली घाट वाली की एपिसोड 6 शेयर की थी। अब आप लोगों के साथ मैं रेगुलर स्टोरी शेयर कर रही हूँ। बढ़ते हैं आज की पहली खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी रावलपिंडी से अफशा राजपूत शेयर कर रही हैं। मेरी रेगुलर लिसनर हैं। अफशा कहती हैं कि मैं आपके साथ अपनी ज़िंदगी में पेश आने वाली एक कहानी शेयर करना चाहती हूँ। मैं रावलपिंडी की रिहायशी हूँ। कुछ साल पहले की बात है। उस वक्त मैं एफए में थी। हम लोगों का जो कॉलेज था वो बहुत ही पुराना था और ये भी मशहूर था कि हम लोगों का कॉलेज हॉन्टेड है। लेकिन मुझे एक आदत थी, मैं जब भी कॉलेज जाती थी बहुत ज़्यादा परफ्यूम लगा कर जाती थी और तैयार होकर भी जाती थी। और मुझे ये भी आदत थी कि मैं अपना मोबाइल फ़ोन भी साथ लेकर जाती थी। और भी बहुत सी गर्ल्स थी जो अपने मोबाइल फ़ोन्स लेकर आती थी। जब भी मैं अपने कॉलेज में ट्रीज़ के पास से गुजरती थी, दरख्तों के पास से गुजरती थी, तो मेरे शोल्डर्स बहुत भारी हो जाते थे। लेकिन जब मैं वापस घर आती थी तब तक वो कुछ ठीक हो जाते थे, तो मैं इस चीज़ को इग्नोर कर देती थी। हुआ कुछ इस तरह से कि हम लोगों के पेपर स्टार्ट हो गए। एक दफ़ा हम लोगों का सेकंड लास्ट पेपर था। मैंने बहुत ज़्यादा परफ्यूम लगाया हुआ था। जो ही मैं दरख्तों के पास से गुजरी, मेरे शोल्डर इस हद तक भारी हो गए कि ऐसा लगा कि इनके ऊपर जिस तरह से कोई बैठ गया है। मेरा सर भी बहुत चकरा रहा था और भारी हो गया। बड़ी मुश्किल से मैंने अपना वो पेपर किया। जब मैं पेपर देकर बाहर निकली तो मेरा मोबाइल फ़ोन गायब था। मैंने अपना बैग खोलकर जब मोबाइल फ़ोन निकालना चाहा तो उसमें मोबाइल फ़ोन नहीं था। मैं बहुत परेशान हुई। मेरी सब फ्रेंड्स पेपर देकर आई। हमने हर जगह तलाश किया। हम लोगों को कहीं से भी मोबाइल फ़ोन नहीं मिला। मैं बहुत परेशान हुई। अगले दिन मेरा लास्ट पेपर था। आज फिर वैसा ही हुआ। मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई। उसी तरह से कंधे बहुत भारी हो गए। जब हम लोग पेपर देकर बाहर निकली, हम तीनों फ्रेंड्स जा रही थी वापस गेट की तरफ, एकदम से मेरी एक फ्रेंड कहने लगी, वो देखो सामने क्या बैठा है। हम लोगों ने देखा। मेरी फ्रेंड कहती, ऐसा लग रहा है कि काले रंग का कुत्ता बैठा है। और वो बहुत ज़्यादा क्लियर था और बैठा भी बिल्कुल गेट के आगे था, अंदर वाली तरफ। मैंने कहा, कुत्ता अंदर कैसे आ सकता है? मैंने कहा, तुम झूठ बोल रही हो, ये कुत्ता नहीं, ये तो कोई बकरी है। वो जेट ब्लैक कलर की थी। तभी मेरी तीसरी फ्रेंड ने कहा, तुम दोनों झूठ बोल रहे हो, ये तो कोई बर्ड बैठा है। इतना बड़ा बर्ड तो कोई भी नहीं हो सकता। हम लोग बहुत ज़्यादा डर गई। वो बिल्कुल गेट में बैठा था। हम लोगों ने आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी और आहिस्ता आहिस्ता कदमों के साथ गेट की तरफ जाने लग गई। जो ही हम लोग गेट के करीब पहुंची, वो गायब हो गया। उस गैर मरी मखलूक ने मुझे अपना आप बहुत क्लियर शो करवाया था। उसने मेरा बहुत नुकसान किया। मेरी चप्पल भी टूट गई। मेरे पेपर्स में कुछ खास अच्छे मार्क्स भी नहीं आए और मेरा मोबाइल फ़ोन भी गुम हो गया। ये मेरी ज़िंदगी की सच्ची खौफनाक कहानी है जो मैंने खुद फेस की है और आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया अफशान राजपूत आपका। लिसनर्स, बहुत सी स्टोरीज़ में आप लोगों को ये मैसेज मैं कन्वे कर चुकी हूँ कि स्कूल कॉलेजेस हॉन्टेड हो जाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि वो हर वक्त वहाँ पर आबादी नहीं होती, हर वक्त वहाँ पर रिहाइश नहीं होती। ज़्यादातर हिस्सा वो वीरान रहता है। फिर वहाँ पर बड़े बड़े दरख्त होते हैं, बड़े बड़े ग्राउंड्स होते हैं, जिसकी वजह से जब मगरिब की अजान होती है तो गैर मरे मखलूक़ात जब आज़ाद होते हैं तो अपने ठिकानों के लिए इन जगहों का रुख करते हैं जो वीरान और बंद होती हैं। फिर चाहे वो दरख्त हों, चाहे कोई क्लासरूम खुले हों, वो वहाँ पर अपना बसेरा कर लेती हैं। तो जब स्टूडेंट्स वहाँ पर परफ्यूम्स लगा कर जाते हैं तो उनको अपना आप वो जाहिर करती हैं। बहुत से लोगों के साथ ऐसे इंसिडेंट होते हैं कि वो किसी ग्रीनरी वाली जगह पर, किसी पार्क में, किसी अपने कॉलेज स्कूल में, यूनिवर्सिटी में परफ्यूम लगा कर जाएँ तो उनके शोल्डर्स भारी हो जाते हैं। सम टाइम तो ये भी कंडीशन हो जाती है कि सर में दर्द शुरू हो जाता है, कान जो है वो जलने लग जाते हैं और ना चाहते हुए भी एक चिड़चिड़ापन सा तबीयत में आने लग जाता है। ये सब तब होता है जब गैर मरे मखलूक़ात परफ्यूम और खुशबू की वजह से आप लोगों के ऊपर अटैक करते हैं। प्लीज़ अपना ख्याल रखा करें और ऐसी चीज़ों से अवॉइड किया करें। बढ़ते हैं एक और खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी मेरे रेगुलर लिसनर मोहम्मद नदीम कुरैशी शेयर कर रहे हैं, जो कि पहले भी वादिया नीलम से हमें कहानियाँ शेयर करते हैं। वहाँ पर इनका गांव है परसाचा। लेकिन आज ये जो कहानी शेयर कर रहे हैं वहीं के एक गांव की शेयर कर रहे हैं। ये भी एक पहाड़ी गांव है जिसका नाम मीरा कलास है। नदीम कहते हैं, 8 से 15 साल पहले की बात है। मीरा कलास जो गांव है ये भी एक छोटा सा गांव है। वहाँ के एक आदमी के साथ कुछ अनोखा वाकया हुआ था। उसका नाम हकीम था।
کہا یہ جاتا ہے کہ جو کشمیر سے جتنے بھی چشمے بہہ کر آتے ہیں ان پہاڑی علاقوں میں، سردیوں میں ان پر برف ہوتی ہے، تو گرمیوں میں جب وہ برف پگھلتی ہے تو ان میں طغیانی آ جاتی ہے، ان میں سیلابی ریلے کے طور پر پانی آتا ہے، تو لوگ ان کو پھلانگ نہیں سکتے، اتنے اتنے بڑے وہ چشمے بن جاتے ہیں۔ ہوا کچھ اس طرح سے، گھاس کاٹنے کا سیزن تھا، وہاں کا ایک رہائشی جس کا نام حکیم تھا، وہ گھاس کاٹنے جب وہاں پر گیا تو تقریباً گھاس کاٹتے کاٹتے اس کو شام تک ہو گئی۔ جب وہ اپنے گھر واپس آیا تو اس کا بیہیویئر بہت چینج تھا۔ اس کے گھر والوں نے بھی محسوس کیا کہ پتہ نہیں اس کو کیا ہوا ہے، یہ اتنا چپ چپ کیوں ہے۔ وہ گھر آیا اور کسی سے کوئی بات نہیں کی اور جا کر اپنے بستر پر لیٹ گیا۔ سب نے یہی سمجھا کہ سارا دن کام کاج کر کے آیا ہے تو تھک گیا ہوگا، تھکن کی وجہ سے کسی سے بات نہیں کر رہا۔ جب وہ کافی دیر اس کو ہو گئی سوئے ہوئے تو اس کی بیوی اس کے کمرے میں گئی۔ اس نے اس کو جگایا اور کہا کہ تمہیں کیا ہوا ہے، تم آج اتنا زیادہ کیوں سو رہے ہو؟ جو ہی اس نے اس کو ہاتھ لگایا اسے بہت سا بخار ہوا تھا، اس کے ساتھ ہی وہ بہت زیادہ غصہ بھی کرنے لگ گیا۔ اس کی بیوی نے کہا تمہیں بہت سا بخار ہے، شاید تمہاری طبیعت خراب ہو گئی ہے، تم اٹھ کر کچھ کھا لو، میں تمہیں کچھ میڈیسنز دے دیتی ہوں، تمہاری طبیعت ٹھیک ہو جائے گی۔ وہ پھر بھی غصے میں رہا، اس نے کھانا بھی نہیں کھایا اور اپنی بیوی پر چیخنے چلانے لگ گیا کہ یہاں سے باہر چلی جاؤ، مجھے کچھ بھی نہیں کھانا۔ وہ اس کا اتنا عجیب سا بیہیویئر دیکھ کر کافی زیادہ پریشان بھی ہوئی کہ پتہ نہیں اس کو آج کیا ہو گیا ہے۔ خیر وہ وہیں پر لیٹا رہا، دوپہر شام کا آیا ہوا وہ وہیں پر پڑا رہا، نہ وہ اٹھا نہ اس نے کسی سے بات کی۔ اس کی طبیعت جس طرح سے خراب تھی، اس کی بیوی بھی کمرے میں آ کر سو گئی اور بچے بھی۔ آدھی رات کا ٹائم ہوا، اس کی بیوی کی آواز کھلی، اس کی بیوی کی آنکھ کھلی تو وہ کیا سنتی ہے کہ چھن چھن کی آوازیں آ رہی ہیں۔ اس نے جب غور کیا تو اس طرح کی آواز آ رہی تھی جس طرح سے پاؤں میں پائل پہن کر کوئی چل پھر رہا ہے، اور وہ جو آواز تھی وہ آواز اس طرف سے آ رہی تھی جس طرف ان لوگوں کا باغ تھا۔ ان لوگوں کے گھر کے باہر ایک چھوٹا سا باغیچہ بھی تھا، کیونکہ وہ پہاڑی علاقے ہوتے ہیں، وہاں پر ہی پہاڑوں پر لوگ گھر بناتے ہیں، تو گرینری کی وجہ سے ان کے گھر کے پاس بالکل باہر ایک باغیچہ سا تھا۔ وہ اٹھی، اسے بڑی حیرانگی ہوئی جب اس نے گردن گھما کر دیکھا تو اس کا شوہر چارپائی پر نہیں تھا۔ وہ فوراً سے اس کھڑکی میں جھانک کر دیکھنے لگ گئی تو اس کو ایسا لگا کہ وہاں پر کچھ لوگ باتیں کر رہے ہیں۔ اس نے جب غور کر کے دیکھا تو اسے یہ لگا کہ اس کا شوہر حکیم کسی کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کر رہا ہے، اور جس کے ساتھ وہ باتیں کر رہا ہے اس نے کالے رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ اسے بڑا سا غصہ آیا کہ یہ اتنی رات کو کس کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کر رہا ہے۔ جو ہی وہ اس کمرے سے نکل کر باغ کی طرف بھاگی، باہر آ کر دیکھا تو وہاں پر اکیلا بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے اس کو زور سے ہلایا اور پوچھا کہ تم یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ ایک دم سے جس طرح سے وہ اس کو جھٹکا سا لگا اور اس نے یہ کہا کہ مجھے تو نہیں پتا میں یہاں پر کیسے آیا ہوں اور کب آیا ہوں۔ اس نے کہا اٹھو میرے ساتھ اندر آؤ۔ وہ پھر اندر آیا اور آ کر سو گیا۔ اس کی بیوی کو تھوڑا سا ڈاؤٹ ہونے لگ گیا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ چھپ چھپ کر کسی سے باتیں کر رہا تھا، تو جب اس نے مجھے دیکھ لیا تو اس نے اس کو چھپا دیا ہو۔ اب روز یہ کام شروع ہو گیا۔ مخصوص آدھی رات کا ٹائم ہوتا تھا، چھن چھن کی آواز آتی تھی اور اس کا شوہر جو تھا وہ باغیچے میں بیٹھ کر رات کے ٹائم کسی سے باتیں کر رہا ہوتا تھا۔ اس کی بیوی کو اس کا چہرہ نظر نہیں آتا تھا، محسوس اس طرح سے ہوتا تھا کہ سیاہ لباس میں اس کے پاس کوئی بیٹھا ہوتا ہے، اور جب بھی یہ پکڑنے کے لیے اس کو جاتی ہے وہ وہاں سے غائب ہوتی ہے وہ مخلوق، اور یہ ہر بار ایک ہی بات کہہ دیتا ہے، مجھے تو پتہ نہیں مجھے کیا ہوا تھا، میں یہاں پر کیسے آیا۔ اگلے دن اس نے پھر کہا حکیم نے میں گھاس کاٹنے جا رہا ہوں چشمے کے پاس سے۔ اس کی بیوی نے کہا ٹھیک ہے، اور اس کی بیوی نے اپنے دل میں یہ بات ٹھان لی تھی کہ چھپ کر اس کا پیچھا کروں گی اور جا کر دیکھوں گی کہ یہ کس عورت سے باتیں کرتا ہے۔ اس کا شوہر جب نکل گیا اس کی تھوڑی دیر بعد وہ اس کا پیچھا کرتی کرتی وہاں پر پہنچ گئی۔ یہ درخت کے پیچھے سے کھڑی ہو کر اس کو دیکھ رہی تھی تو کیا دیکھتی ہے کہ وہ ایک پتھر پر بیٹھ کر، چشمے کے پاس ایک پتھر پر بیٹھ کر کسی عورت کے ساتھ باتیں کر رہا ہے۔ اس عورت کا جو لباس ہے وہ کالے رنگ کا ہے، لیکن اس کی جو دوپٹے کی آؤٹ لائن ہے وہ سبز اور سرخ رنگ کی ہے۔ اسے بہت غصہ آیا، وہ فوراً سے بھاگتی ہوئی اس کے پاس گئی۔ جو ہی اس نے اس عورت کے کندھے پر ہاتھ رکھا وہ عورت اس کی طرف پلٹی۔ اس کا چہرہ بہت بھیانک تھا، اس کا چہرہ اس طرح سے تھا جس طرح سے کسی بوڑھی عورت کا چہرہ ہوتا ہے۔ اس کے چہرے پر کافی زیادہ جھریاں بھی تھیں۔ اس نے کہا کون ہو تم اور میرے شوہر کے ساتھ کیا کر رہی ہو؟ جس پر اس نے اس کی بیوی جس کا نام خالدہ تھا اس کو زور سے دھکا دے کر کہا پیچھے دفعہ ہو جاؤ، میرا اس سے نکاح ہو چکا ہے۔ اب اس نے یہ بات ہی کہی وہ وہاں سے غائب ہو گئی۔
اس نے حکیم کو ہلایا جلایا، وہ اس طرح سے سدبد ہو جاتا تھا جیسے اسے کوئی ہوش ہی نہیں۔ وہ غصے میں گھر آئی اپنے شوہر کو لے کر، اس کو بہت برا بھلا کہا، روتی پیٹتی۔ پاس ہی چناری گاؤں تھا جو کہ 25 منٹس کی دوری پر تھا۔ وہ وہاں پر اپنے رشتہ داروں کے گھر اپنے بچے لے کر چلی گئی ناراض ہو کر۔ سب کو جا کر بتایا کہ اس نے مجھے دھوکہ دیا ہے، اس طرح سے میں نے اس کو رنگے ہاتھوں پکڑا ہے، وہ کسی عورت کے ساتھ باتیں کر رہا تھا، اس نے نکاح کر لیا ہے۔ سب نے اسے سمجھایا اگر اس کا یہ حلیہ ہے اور تمہارے جانے پر وہ غائب ہو جاتی ہے تو غور کرو کہیں وہ کوئی اور مخلوق نہ ہو۔ وہ پھر بیچاری وہاں سے واپس آئی، راستے میں اس کو اس کی پڑوسن ملی۔ اس نے اپنی پڑوسن کو ساری بات بتائی کہ یہ معاملہ میرے ساتھ چل رہا ہے۔ اس کی پڑوسن نے کہا چناری گاؤں میں ایک بہت بڑے عامل پیر ہیں، ہم ان کے پاس چلتے ہیں، وہی اس کا کوئی حل نکالیں گے۔ وہ دونوں پھر وہاں سے روانہ ہو کر چناری گاؤں چلی گئیں۔ وہاں پر گئیں تو ان پیر صاحب کے پاس بہت رش تھا، کافی زیادہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ پھر ان کی باری آئی، اس عورت نے، خالدہ نے اپنے شوہر کی ساری باتیں ان کو بتا دی، ساتھ پھوٹ پھوٹ کر رونے بھی لگ گئی۔ پیر صاحب نے ایک آئینہ منگوایا اور اس کے اوپر کچھ پڑھنا شروع کر دیا اور خالدہ سے یہ کہا کہ اس آئینے میں غور سے دیکھتی جاؤ، تمہیں نظر کیا آتا ہے۔ خالدہ نے جو ہی آئینے میں دیکھنا شروع کیا تو وہ کیا دیکھتی ہے، ایک دم سے وہی چشمہ، وہی پتھر اس کے سامنے آ گیا۔ ایک دم سے اس کو اسی چشمے کے پاس والا پہاڑ نظر آیا جس کے اندر سے ایک کالے رنگ کا وجود باہر نکلا، جس کے جسم پر بہت زیادہ بال تھے۔ ابھی اس کا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا، اس کے چہرے کے اوپر وہی چادر تھی جس کی آؤٹ لائن ریڈ اور گرین کلر کی تھی۔ جو ہی اس نے اپنے چہرے سے وہ چادر ہٹائی، وہ بہت بھیانک چہرے والی کوئی عورت تھی۔ اس کا چہرہ جتنا بوڑھا تھا اتنا ہی خوفناک تھا۔ خالدہ چیخیں مارنے لگ گئی، اس نے اتنی چیخیں ماری کہ اس کو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ یہ سب کیا ہے۔ اس کو بار بار یہی کہہ رہی تھی کہ دور ہو جاؤ، تمہارا خاوند اب میرا خاوند ہے، اس کو بار بار یہ کہہ رہی تھی۔ تبھی خالدہ نے زوردار چیخ ماری اور یہ کہا کہ وہ میری طرف آ رہی ہے، اور بے ہوش ہو گئی۔ عامل نے اس کے اوپر جب بہت زیادہ دم کیا، اس کو کچھ ہوش آئی، انہوں نے ساری بات پوچھی۔ خالدہ نے اسے ساری باتیں بتا دی اور کہا کہ وہ بہت بھیانک ہے اور وہ میری طرف ہی آ رہی ہے۔ ان عامل صاحب نے یہ کہا کہ وہ ایک بہت ہی بھیانک چڑیل ہے، مگر وہ ہے مسلم، اس نے تمہارے خاوند کے ساتھ نکاح کر لیا ہے اور اب وہ اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تمہیں ایک عمل بتا سکتا ہوں، لیکن وہ عمل اتنا سخت ہے کہ اگر وہ تم نے کیا تو تمہاری جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ خالدہ نے کہا چاہے جو کچھ مرضی ہو جائے، میں وہ عمل کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میں اپنے شوہر کو واپس حاصل کرنا چاہتی ہوں، کسی بھی طرح سے میں اس ڈائن سے اس کی جان چھڑوانا چاہتی ہوں۔ تبھی ان عامل نے اس کو کچھ پڑھایا اور کہا اس کو اچھی طرح سے یاد کرو، یاد رکھنا یہ تم نے رات 12 بجے کے بعد ایک اکیلے کمرے میں اس کو پڑھنا ہے اور صبح فجر کی نماز تک پڑھتے رہنا ہے۔ جب تم نے فجر کی نماز کے لیے اٹھنا ہے، اذان سننے کے بعد تم نے نماز پڑھنی ہے، پھر کسی سے بات کرنی ہے۔ 7 دن اگر تم نے یہ عمل پورا کر لیا تو تمہارا شوہر اس سے آزاد ہو جائے گا، لیکن یاد رکھنا یہ عمل بہت سخت ہے، تمہاری جان بھی جا سکتی ہے۔ خالدہ نے کہا چاہے کچھ بھی ہو جائے میں یہ عمل ضرور کروں گی۔ وہ عمل وہاں سے اس عمل کی اجازت لے کر وہ اپنی پڑوسن کے ساتھ گھر واپس آنے لگی۔ راستے میں اس کی پڑوسن نے اسے بہت سمجھایا کہ مت کرو یہ عمل، تمہاری جان کو بھی خطرہ ہے، مگر خالدہ بار بار یہی کہہ رہی تھی چاہے کچھ بھی ہو جائے میں اپنی آنکھوں کے سامنے یہ سب ہوتا نہیں دیکھ سکتی۔ تبھی وہ گھر آئی، مخصوص رات کا ٹائم ہوا، حکیم اپنے بستر پر نہیں تھا۔ وہ آج پھر باغیچے میں چلا گیا اور باغیچے میں جا کر اس سے باتیں کرنے لگ گیا۔ خالدہ چپ چاپ اٹھی، بچے سو گئے اس کے۔ دوسرے کمرے میں جا کر خالدہ نے عمل کرنا شروع کر دیا۔ آج عمل کا پہلا دن تھا۔ فجر کی اذان ہوئی، اس نے باقاعدگی سے اپنا عمل کیا، نماز پڑھی۔ جب جا کر دیکھا تو حکیم نڈھال اپنے بستر پر پڑا ہوا تھا۔ اس نے حکیم کو کہا کہ تم کہاں گئے تھے؟ حکیم نے کہا مجھے کچھ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ خالدہ نے عامل صاحب کا دیا ہوا ایک تعویذ حکیم کے ہاتھ پر باندھ دیا تو حکیم کو سب کچھ یاد آ گیا۔ اس نے بتایا کہ جب میں گھاس کاٹ رہا تھا ایک دن تو مجھے اس طرح سے محسوس ہوا کہ میرے پاس کوئی عورت آ کر بیٹھی ہے۔ وہ بہت خوبصورت تھی، اس نے بہت خوبصورت پٹھانی لباس پہنا ہوا تھا۔ جو ہی میں نے اس کی طرف دیکھا میں دیکھتا ہی رہ گیا۔
وہ اتنی خوبصورت تھی، مجھے تجسس سا ہونے لگ گیا کہ یہ کون ہے اور یہاں پر کیا کر رہی ہے۔ ابھی وہ میرے پاس آ کر بیٹھی ہی تھی، وہ پانی پی رہی تھی چشمے سے۔ جو ہی وہ اٹھ کے آگے گئی، میں اس کے پیچھے چلنے لگ گیا تو مخصوص چشمے والی پہاڑی کے پاس وہ جا کر وہیں پر رک گئی اور میں اس کے پیچھے پیچھے چلتا گیا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی کہ مجھے کیا ہو گیا ہے، میرا ذہن معاف ہو گیا۔ لیکن جب وہ اس چشمے کے پاس پہنچی تھی، تو اس پہاڑی کے پاس پہنچی تھی، تو اس کا چہرہ بہت زیادہ عجیب ہو گیا تھا، وہ بہت بھیانک ہو گئی تھی۔ پھر اس کے بعد مجھے کچھ یاد نہیں، میں کیسے گھر آیا اور میرے ساتھ سب کیا ہو رہا ہے۔ اس کی بیوی نے کہا تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، وہ ایک مسلم چڑیل ہے اور اس نے تم سے نکاح کر لیا ہے، لیکن میں تمہیں اس سے آزاد کروا لوں گی، تم بس گھر میں ہی رہو گے، تم نے گھر سے باہر نہیں جانا، نہ ہی تم نے گھاس کاٹنے جانا ہے۔ اس کے شوہر نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے اپنے شوہر کو یہ بات ابھی نہیں بتائی تھی کہ وہ کوئی عمل کر رہی ہے۔ اگلے دن اس نے پھر عمل کرنا شروع کر دیا۔ اب اس کو کچھ اس طرح سے محسوس ہوتا تھا کہ جب وہ کمرے میں عمل کر رہی ہوتی ہے، اس کے علاوہ بھی وہاں پر کوئی موجود ہوتا ہے، کسی کی موجودگی کا احساس ہونے لگ گیا، اس کو کسی کی آہٹ محسوس ہونے لگ گئی۔ اسی طرح دن گزرتے گئے۔ جس رات عمل کا 5واں دن تھا، یعنی 5ویں رات تھی، وہ عمل کر رہی تھی اپنے کمرے میں، اس کا شوہر اسی کے پاس باہر باغیچے میں بیٹھ کے باتیں کر رہا تھا اسی چڑیل کے ساتھ۔ تو ایک دم سے حکیم نے اپنی بیوی کی چیخنے کی آوازیں سنی۔ جو ہی وہ بھاگتا ہوا اندر آیا، اس کمرے میں گیا، تو وہ کیا دیکھتا ہے، اس کی بیوی خالدہ ہوا میں لہرا رہی ہے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ اس کے بالوں سے پکڑ کر کسی نے اس کو ہوا میں کھڑا کیا ہوا ہے۔ وہ زمین سے کافی اونچی تھی۔ وہ بہت چیخنے لگ گیا کہ چھوڑ دو میری بیوی کو، وہ منتیں کرنے لگ گیا، تم جو کوئی بھی ہو اس کو چھوڑ دو، اس کو کوئی نقصان نہ دو۔ وہ کبھی ادھر بھاگ رہا تھا بے بسی کے ساتھ، کبھی ادھر۔ اس کی چیخیں سن کر گاؤں والے بھی وہاں پر اکٹھے ہو گئے۔ جب گاؤں والے بھی وہاں پر اکٹھے ہوئے تو اس چیز نے خالدہ کو بہت زور سے نیچے گرا دیا۔ وہ بے ہوش ہو گئی، لیکن ابھی اس کا سانس چل رہا تھا۔ وہ لوگوں نے بڑی مشکل کے ساتھ خالدہ کو اٹھا کر جو ہی اوپر کیا، حکیم اس کے پاس بیٹھا تھا، تو ایک دم سے خالدہ کے جو ہاتھ تھے وہ اس طرح سے ان میں سے آوازیں آنے لگی جس طرح سے اس کے ہاتھوں کو کوئی مروڑ رہا ہے، یعنی اس کے ہاتھ عجیب و غریب طرح سے ٹوٹ رہے ہیں جیسے، لیکن کوئی ہاتھ توڑنے والا نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ بار بار چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا اس کو کچھ مت کہو، میری بیوی کو چھوڑ دو، تم جو کوئی بھی ہو میری بیوی کو چھوڑ دو۔ ابھی وہ اس کی منتیں ہی کر رہا تھا کہ ایک دم سے خالدہ کی گردن کسی نے بہت بری طرح سے اس کی گردن کو جھٹکا لگا اور اس کی گردن بھی ٹوٹ گئی اور اس کی وہیں پر ڈیتھ ہو گئی۔ اس کے بعد حکیم پاگل ہو گیا، اس کو دنیا کی کوئی ہوش نہیں رہی۔ کہتے ہیں کہ وہ جا کر سارا سارا دن ان پتھروں پر ہی بیٹھا رہتا تھا۔ ان کے جو بچے تھے اس کے ساتھ سسر اپنے ساتھ لے گئے، پورا گھر ختم ہو گیا۔ خالدہ مر گئی اپنے شوہر کو بچاتے بچاتے، اور جو حکیم تھا وہ پاگل ہو چکا تھا۔ لوگ اس کو کبھی کبھی اٹھا کر گھر لے آیا کرتے تھے، لیکن زیادہ تر وہ پہاڑ کے چشمے کے اسی پتھر پر پڑا ملتا تھا۔ 3 سے 4 ماہ وہ اسی پاگل پن میں رہا، اور اس کے بعد ایک دن گاؤں والوں نے دیکھا تو حکیم اسی پتھر پر مرا پڑا تھا۔ وہ بھی مر گیا، اس کی بیوی بھی مر گئی۔ اس چڑیل نے نہ اس کی بیوی کو چھوڑا اور نہ ہی حکیم کو۔ یہ ہم لوگوں کے گاؤں کی ایک سچی کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ ندیم قریشی آپ کا۔ استغفر اللہ لسنرز، ہمیشہ اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ جتنے بھی یہ پہاڑی علاقے ہوتے ہیں یہ سنسان ہوتے ہیں، اور یہ آپ لوگوں نے نوٹس کیا ہوگا پہاڑوں کی ہائٹ بہت زیادہ اونچی ہوتی ہے۔ فضا میں ایک مخصوص لیول پر جا کر وہاں پر صرف اور صرف غیر مرئی مخلوقات ہی ہوتے ہیں جو آزاد ہوتے ہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ جب بھی آپ لوگ پہاڑوں پر جائیں یا کسی بہت اونچی جگہ پر جائیں تو اس کے ایج پر نہیں جانا چاہیے، اس کے کنارے پر نہیں جانا چاہیے۔ کبھی کبھار غیر مرئی مخلوقات انسان کو اتنی زور سے پش کرتے ہیں ہوا کے جھونکے کے ساتھ کہ وہ خود کو سنبھال نہیں سکتے اور وہ اونچائی سے نیچے گر جاتے ہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ جو بہت اونچی بلڈنگز ہوتی ہیں ان کے کبھی بھی ٹاپ فلور پر نہیں جانا چاہیے۔ جہاں پر سراؤنڈنگ میں 4 دیواری نہ ہو وہاں پر کبھی نہیں جانا چاہیے۔ آپ نہیں جانتے کہ کس وقت غیر مرئی مخلوقات جو کہ آپ کو نظر نہیں آ رہے، نعوذ باللہ، وہ کسی کو وہاں سے دھکا بھی دے سکتے ہیں۔ پہاڑی علاقوں میں جو لوگ رہتے ہیں ان کی زندگی کا طریقہ کار ہی یہ ہوتا ہے، ان لوگوں نے چشموں سے جا کر پانی بھرنے ہوتے ہیں، وہیں سے لکڑی کاٹنی ہوتی ہے، سبزہ جہاں پر ہوتا ہے سبزیاں باقی چیزیں ہوتی ہیں ضروریات زندگی کی وہیں سے لینی ہوتی ہیں۔ آج کل کے دور میں بھی ایسے گاؤں موجود ہیں،
آج کل کے دور میں بھی یہ کلچر موجود ہے. تو میرا ان سب لسنرز کو یہی کہنا ہے کہ پلیز اپنے ارد گرد آیت الکرسی کی کار مار کر جایا کریں، درود پاک پڑھ کر جایا کریں، باوضو ہو کر جایا کریں. کوئی ایسا آپ کو نظر آ جائے جو پہاڑ کی چوٹی پر کوئی بیٹھا ہو، آپ کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہے، کوئی آواز سن لیں تو اس طرف دھیان مت دیا کرے. کبھی کبھی کچھ ایسے بھیانک انسیڈنٹ انسان کی زندگی میں ہو جاتے ہیں جس کے بعد صرف اور صرف پچھتاوا ہی رہ جاتا ہے. جیسے یہ تھی آج کی خوفناک کہانی. اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو کیسی لگی. کل آپ لوگوں کے ساتھ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کالے گھاٹ والی کی ایپیسوڈ 7 میں ڈے ٹائم، اور ایوننگ میں ریگولر سٹوریز میں ملاقات ہوگی. آپ لوگ بھی اپنی ریگولر سٹوریز شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی پر. جن لوگوں کو ای میل آئی ڈی نہیں ملتا ان لوگوں کے لیے میں بول دیتی ہوں، noshinwirk57@gmail.com پر آپ لوگ مجھے اپنی سٹوریز میل کر سکتے ہیں. ای میل نہیں کرنی آتی تو کمنٹ باکس میں لکھ دیں. اپنا بہت سا خیال رکھا کریں. نماز، قرآن پاک، آیت الکرسی پڑھ کر اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے دعا مانگا کریں. مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ آپ سب کو، ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے. آمین. جہاں رہے خوش رہے. تھینک یو فار واچنگ. اللہ نگہبان.